सास तो वो है जो अपनी बहू को बेटी की तरह अजीज जाने। सुबह सुबह लॉन्च में लगे टीवी पर गूंजती इस चर्ब जबान मेजबान की आवाज इसकी अम्मी महबे से सुन रही थी। चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मेजबान की बातों से मुत्तफिक होने की दलील थी। सास अगर दिल बड़ा करे तो हर घर मिसले जन्नत हो सकता है। बहू बेटी ही तो होती है, और अगर समझे तो बेटी से बढ़कर खिदमत करती है। और अगर समझे तो बेटी से बढ़कर खिदमत करती है। एक जज्बाती बहू तकरीर कर रही थी। बान की कुर्सी पर चौकड़ी मारकर बेटी उफक ने निहायत बेजारी से टीवी की तरफ देखा, लेकिन माँ की महवियत देखते हुए टोकने की हिम्मत न कर सकी। सो पैर पटाखती बाहर चली आई, लेकिन वहां परवा किसे थी? अम्मी ने शायद देखा नहीं था, या शायद देखकर अनदेखा कर दिया था। उफक की आंखें भर आईं। क्या कोई माँ अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू को चाह सकती है? इसने यासियत से सोचा। ऐसा शायद इंसान की फितरत में ही नहीं है कि अपनी औलाद से बढ़कर दुनिया में कोई और अजीज हो। अंदर कोई बोला, तो फिर अम्मी ऐसा क्यों करती हैं मेरे साथ? क्या सिर्फ भाई ही इनकी औलाद है? वो गुस्से से और जेलसी से गलत मलत सोचने लगी। निगाहों में ताज़ा ताज़ा कल का मंजर उभरने लगा था। अम्मी, मैं जरा थोड़ी देर को घर जा रही हूँ। अल्ट्रा मॉडर्न निशा पर्स कांधे में लटकाए सीढ़ियों से उतरती बोली। अम्मी के घर को वो हमेशा अपना ही घर कहा करती, और वहां जाने का इसका कोई टाइम नहीं था। बस जब दिल किया चल पड़े। अपना घर, ये तो जैसे पराया है। उफक ने जलकर नक्शे दुरुस्त भाभी को घर से बाहर जाते देखा कि माँ ने तो बारी सदके होते दुआओं के साथ बहू को रुखसत किया था। निशा ने गुजरते हुए बर्तनों से भरे किचन को देखने की भी जहमत नहीं की थी। आज मासी छुट्टी पर थी, और यही देखते हुए निशा ने अम्मी की तरफ जाने का प्लान बनाया था। घर के काम कैसे होते हैं इसकी वजह से। उफक, उठा बेटा, जाकर किचन साफ करो, फिर मैं हांडी बना लेती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई आसिफ को लंच भी लेके जाना है। लेकिन अम्मी, कल सारे किचन का काम मैंने किया था, तो आज भाभी का फर्ज बनता था कि काम में हाथ बटाएं। इन्हें पता भी है कि कल मैंने मैनीक्योर करवाया है। उफक ने हसरत से अपने नेल पॉलिश से सजे हाथ देखे। जानती थी अभी ढेरों ढेर बर्तन धोते इनका हशर हो जाना था। इसे जरूरी जानना होगा बेटा, इसलिए गई है। और तुम ये नेल पॉलिश क्यों लगवा कर आई? 1000 बार मना किया है कि इससे नमाज नहीं होती। भाभी के लिए नरमी से बात करते करते अम्मी का लहजा इसकी बारी में बेख्तियार सख्त हो जाता था। और क्या है, अगर 2 दिन काम करना पड़ गया तो? सकीना बीमार ना होती तो कभी तुमसे कहा है किचन का काम करने को? उठो, शाबाश, जल्दी करो। वक्त कहाँ रहा था बहस करने का। वो उसे उठाती किचन की तरफ बढ़ गई थी कि 12 तो बज चुके थे। अब जल्दी जल्दी सालन की तैयारी करनी थी। अम्मी, आज सकीना फिर नहीं आई? निशा के चेहरे पर जलजले के आसार थे। अभी कल ही तो गई थी, आज फिर से अम्मी की तरफ भी जाया नहीं जा सकता। क्या था जो वो रात वहीं रह जाती? वो नागवारी से सोचने लगी। हाँ बेटा, इस दफ़ा सकीना का बुखार कुछ लंबा हो गया है। अल्लाह सेहत दे, तुम नाश्ता कर लो। अम्मी तस्बीह पढ़ते हुए बोली। आसिफ ऑफिस जा चुका था। जी अच्छा। वो बोझल सा बोलती किचन की तरफ चली गई। मगर ये क्या, साफ सुथरे किचन की जगह बर्तनों से अटे किचन ने इस्तकबाल किया था। उफ, इसने पैर पटकते हुए और लॉन्च में आकर सोफे पे गिर गई। अम्मी, किचन में तो कोई भी प्लेट साफ नहीं। अब मैं पहले प्लेट धोऊं फिर नाश्ता बनाऊं? वो इंतहाई दर्जे बेजारी से बोली। ओह,
امی فکر مند ہوئی۔ بیٹا وہاں شیلف میں سے صاف پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، تم وہ استعمال کر لو۔ آج ایک نئی ماسی کا کہا تو ہے، دیکھو کچھ دیر میں آتی ہوگی۔ اور نشا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر کے کام کرنے سے نشا کی جان جاتی تھی۔ وہ 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ گھر میں اتنے نوکر چاکر تو نہ تھے، مگر اس کی چاروں بہنوں نے ایک کے بعد دیگرے بہت اچھی طرح گھر سنبھالا ہوا تھا، سو اسے کبھی کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اور پھر آصف کی امی نے اسے گریجویشن کرتے ہی پسند کر لیا، اور پھر جلدی شادی کی ایسی ضد پکڑی کہ اس کی ماں کو ہاں کرتے ہی بنی۔ حالانکہ ابھی اس سے بڑی ایک بہن غیر شادی شدہ تھی، اور اس کی اماں روایتی طور پر پہلے اس کے رشتے کی منتظر تھیں، مگر ختیجہ بیگم نے تو دہلیز ہی پکڑ لی تھی، اور سب کچھ جھٹ پٹ ہوتا چلا گیا۔ نشا خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ میں فیشن کا سلیقہ بھی تھا۔ صاف ستھری ہنسمکھ سی بہو گھر میں چہکتی پھرتی، اور ختیجہ بیگم اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتی۔ آصف کے چہرے کی کھلتی خوشی ان کے دل کو کیسے سکون بخشتی، کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ مرحوم شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے بہت سخت وقت دیکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ساری عمر محنت کی تھی، اور اب جا کے تو اچھا وقت آیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتیں۔ آصف بہت اچھی جاب حاصل کر چکا تھا۔ افق شہر کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور پھولوں سی نازک نشا بہو بن کر گھر چلی آئی تھی۔ ان کے لبوں پر ہمہ مسکراہٹ جگمگایا کرتی۔ نشا کے نخروں اور کام چوری پر وہ مسکرا دیا کرتی، جسے ماں اپنے بچے کی غلطی جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیتی ہے۔ افق کو یہی بات بہت بری لگتی تھی۔ اسے ماں کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ ختیجہ بیگم نے ہمیشہ افق سے بہت پیار کیا تھا، لیکن ان کے پیار میں بھی سختی ایک عنصر تھا۔ وہ اسے ہر کام میں طاق دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے سخت پڑھائی کے شیڈیول کے باوجود ان کا گھر بہت نظم و ضبط سے چل رہا تھا، مگر جب سے نشا آئی تھی، گھر کے تو سارے اصول ہی بدل گئے تھے۔ ختیجہ بیگم کو اس کے لاڈ اٹھانے سے ہی فرصت نہیں تھی، اور اس کے لاڈ اٹھاتے اٹھاتے انہیں اندازہ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کی اپنی بیٹی افق کس انداز میں سوچنے لگی تھی۔ افق آہستہ آہستہ ان سے دور ہونے لگی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ امی اب اس کی ماں نہیں، بلکہ نشا کی ماں ہیں، اور وہ اپنی ساری ممتا صرف اور صرف نشا پر لٹاتی ہیں۔ شام کو آصف بھائی گھر آتے ہی سجی سنوری بیگم کو کسی نہ کسی بہانے باہر گھمانے لے جایا کرتے۔ رات کا کھانا کبھی باہر اور کبھی گھر پر لا کر کھا لیا جاتا تھا، اور ماں بہن کے لیے کچھ لانا وہ اکثر ہی بھول جایا کرتے۔ افق کو دل میں بہت محسوس ہوتا، اسے لگتا بھائی کو وہ یاد ہی نہیں۔ اپنی کتابیں لے کر کمرے میں بند ہو جاتی، لیکن ختیجہ بیگم الگ ہی تھیں۔ وہ انہیں دعاؤں میں رخصت کرتیں، اور ان کے لوٹنے پر مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرتیں۔ ان کا اس رویے کا اثر یہ ہوا کہ نشا ان کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگی۔ اسے اپنی کمیوں کا پتہ تھا، اور شادی کرتے ہی وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح ہر طرح کے رویے کے لیے تیار بھی تھی، کہ اس نے ہمیشہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی، کسی سے دبے گی نہیں۔ مگر اس کی ساس کا تو مزاج ہی الگ تھا۔ شروع میں تو اسے یہ سب ڈرامہ لگا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش ہوا کرتی۔ خصوصاً اون کی پیدائش پر انہوں نے جس طرح اس کا خیال رکھا، ویسا خیال تو اس کی امی بھی نہ رکھ سکتی تھی۔ پورے 1.25 مہینہ اسے بستر سے اترنے نہ دیا تھا، اور ننھی اون کو بھی سنبھالے رکھا۔ بچے کے بعد نشا میں احساس ذمہ داری پیدا ہوا تھا، اور کچھ ختیجہ بیگم کی صحبت کا اثر بھی تھا کہ وہ ذمہ دار بہو کے روپ میں ڈھلتی چلی گئی۔ افق اپنی دنیا میں مگن تھی۔ گزرتے وقت نے اس کے دل میں پلتے شکوے کم ضرور کیے تھے، مگر ختم نہیں۔ اون میں اس کی جان تھی، لیکن نشا سے وہ اب بھی دور دور رہتی، اور ماں تو اسے اب بھی اپنی کم اور نشا کی زیادہ لگتی۔ اور ایسے میں پتہ بھی نہیں چلا، اور افق کی شادی کا وقت آن پہنچا۔
گزرتے وقت کے ساتھ ختیجہ بیگم میں اب وہ پہلے جیسی چستی نہیں رہی تھی، سو وہ شادی کی تیاریوں کے لیے نشا کی طرف دیکھنے لگیں، اور نشا بھی بے حد تیزی سے ہر ذمہ داری سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 بچوں کے بعد وہ ایک مکمل گرستن میں ڈھل چکی تھی۔ اس کا ایک پاؤں کچن میں ہوتا اور دوسرا شاپنگ مال میں۔ افق اپنے لیے اس کا پیار بھرا رویہ دیکھتے ہوئے بہت حیران ہوا کرتی، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جس حسن سلوک کا مظاہرہ اس کی ماں نے کیا وہ نعم البدل تھا۔ اس کی ماں نے زندگی کے کسی محاذ پر ہار نہیں مانی تھی، سو وہ یہاں کیسے مان لیتی؟ بہو کے گھر لاتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہو میں احساس ذمہ داری کا فقدان ہے۔ وہ کچھ مایوس ہوئیں، مگر پھر انہوں نے کمر کس لی۔ بہو بیٹی نہیں تھی جو ان کی سختی سے سدھرتی، یہ تو ایک نیا رشتہ تھا جہاں سب سے پہلے ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانی تھی، پھر زندگی پڑی تھی سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ تو انہوں نے وہی کیا، ٹوکنے کے بجائے ہر کام بہو کو صحیح طریقے سے کر کے دکھایا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ صحبت کا اثر بہت جلد قبول کرتا ہے، اور جس ماحول میں بھی وہ رہتا ہے چاہتے نہ چاہتے اس میں ڈھلنے لگتا ہے، اور یہی ہوا کہ نشا پہلے ان سے متاثر ہوئی اور پھر نامحسوس انداز میں ان کے طور طریقے میں ڈھلتی چلی گئی۔ لیکن اس سب میں بہت وقت لگا۔ ان کا صبر، ان کی نرمی، ان کی محبت رنگ لے آئی تھی۔ وہ بہو کو گھر میں ہی نہیں بلکہ دل میں جگہ بھی دینے کی قائل تھیں۔ نشا کو ختیجہ بیگم نے اتنی اہمیت، اتنا پیار اور اتنا مان دیا تھا کہ اب جب کہ وہ کسی بھی امید سے اس کی طرف دیکھتی تھیں تو اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتی تھی۔ گزرتے وقت نے بہت کچھ سکھایا تھا۔ بھابھیوں کے آنے کے بعد میکا بھی پرایا محسوس ہوا۔ اپنا گھر تو یہ تھا جہاں ہمیشہ اس کے بچوں کا کھلے دل سے استقبال ہوتا، جہاں ہر چیز پر ان کا حق تھا، تو کیوں نہ وہ وہاں کی ذمہ داریاں سنبھالتی۔ ساس وہ بھی جو ہر بار اسے بے طرح سراہتی اور شوہر جانثار نگاہوں سے دیکھا کرتا، تو وہ کیوں نہ ان کا مان رکھتی۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی اس پیار، اس محبت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھی۔ ختیجہ بیگم بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، مگر ان کے پاس تجربے کا علم تھا جو زندگی نے انہیں سکھایا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ عورت کی فطرت میں محبت قربانی دینا ہے۔ آپ ماں کو ہی دیکھ لیں، وہ اپنی اولاد کے لیے کیسی کیسی قربانی نہیں دیتی، مگر اپنی خوشی اور مکمل دل کی آمادگی کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، سو محبت پیدا ہونا شرط ہے۔ ماں بچے کی محبت کی شدت نہ سہی مگر احترام اور انس کا پیدا کرنا ہر رشتے میں لازم ہے۔ زور زبردستی سے کسی کو کچھ عرصے تو اپنی مرضی پر چلایا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں۔ وقت بدلتا ہے اور کوئی ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا۔ افق کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہوئی اور ہر زبان پر نشا کے لیے تعریف تھی، جس نے بہت خوش اسلوبی سے ہر شے کو سنبھالا تھا۔ شادی کے بعد ہر دفعہ افق کے آنے پر وہ اہتمام کیا کرتی تھی۔ ختیجہ بیگم اب بیمار رہنے لگی تھی، مگر نشا ہمیشہ ہی افق کی آمد کی خاص بنانے کی کوشش کیا کرتی۔ یہ ضرور تھا کہ اس کے پاس فل ٹائم ملازمت تھی کہ وہ لاکھ کوشش کے باوجود ختیجہ بیگم کی طرح محنتی اور پھرتیلی نہیں ہو سکتی تھی، مگر ملازموں کی مدد سے افق کو وہی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کیا کرتی جس کی اسے عادت تھی۔ افق کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کی ماں کا بہت اچھی طرح خیال رکھا جا رہا تھا، اور بھائی بھابھی ہمیشہ سسرال میں اس کے میکے کا مان بڑھایا کرتے۔ اس سے زیادہ کی اسے کیا خواہش ہو سکتی تھی؟ آج اسے اپنی ماں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے راز محبت کو پا گئی تھی کہ نرمی اور محبت سے مشکل پہاڑ سر کیا جا سکتا ہے۔ آج سسرال میں جب اس کی کوکنگ، اس کے طور طریقوں کی تعریف ہوتی تو اسے اپنے لیے اپنی ماں کی محبت سمجھ میں آ جایا کرتی تھی۔ ہر جگہ اس کی ماں جیسی ساس نہیں ہوتی۔ کئی محبت بانٹنے کی ذمہ داری بہو کے نازک کندھوں پر بھی ہوتی ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی روایتی ساس کو دیکھا اور مسکرا دی۔ کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح محبت سے ان کے دل کو موم کرے گی۔ ماں تو اس کے لیے روشن مثال کی طرح تھی۔
جہاں اس کی زندگی ہر چھوٹی بڑی مشکل کا حل تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی محبت بانٹنا ہے، اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔